सलाम दोस्तों, मैं टूड लिवन हूं। इस नशरियात में शामिल होने का शुक्रिया। आज मेरे पास आपके लिए एक निहायत दिलचस्प पैगाम है। मुझे यकीन है कि खुदा आपको वो जवाबात देगा जिनकी आप तलाश में हैं, आपके सवालात के जवाबात। वो आपको वो कुंजियां देगा जिनके जरिए आप दुआ में राब्ता कायम करके नताइज हासिल कर सकेंगे। तो तैयार हो जाएं, थामे रहें। उम्मीद है आप अपनी बाइबल साथ लाए होंगे। उम्मीद है आप बैठे सुन रहे हैं और नोट्स भी ले रहे हैं। मेरे पास दो खास आयात हैं जिन पर हम तवज्जो मरकूज करेंगे। एक याकूब का पहला बाब और दूसरी गलतियों का छठा बाब। तो इससे पहले कि हम खुदा के कलाम में जाएं और कलाम आपके अंदर जाए, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप कभी इस वसवसे में पड़े कि खुदा आपकी दुआ का जवाब देगा या नहीं? मेरा मतलब है, क्या आपके दिल के किसी कोने या दिमाग के किसी गोशे में कभी थोड़ा सा शक या सवालिया निशान आया है? दूसरे लफ्जों में, मैं सोचता हूं कि क्या खुदा मेरी दुआ का जवाब देगा? मैं सोचता हूं कि वो ये कैसे करेगा? मैं सोचता हूं कि मुझे कब ब्रेक थ्रू नजर आएगा? यही तो वो करोड़ों का सवाल लगता है। मुझे कब तब्दीली नजर आएगी? मेरा ब्लड प्रेशर कब नॉर्मल होगा? मेरे बच्चे कब खुदा की खिदमत करना शुरू करेंगे? मेरी शादी कब बहाल होगी? मैं कर्ज से कब निकलूंगा? तो कुछ साल पहले मैं एक दिन बैठा हुआ था और दुआ में था, और मैंने सुना कि रूहुल कुदस ने मुझसे ये लफ्ज कहा। मेरे दिल के अंदर उसने कहा वंडरलैंड। उसने कहा बहुत से मसीही इस जगह पर हैं जिसे वंडरलैंड कहा जाता है, और यही वजह है कि वो अपनी दुआई या जिंदगी में नताइज हासिल नहीं कर पाते। और फिर उसने मुझे उसकी वजाहत की, या यूं कह लें कि उसने मुझे इस तरह वाज़े तौर पर समझाया। उसने कहा, वंडरलैंड गैर यकीनी की सरजमीन है जहां बेशुमार दिन इस बात की कोई जमानत के बगैर गुजर जाते हैं कि आगे क्या होगा। ये मौके की दुनिया है, जो होना है वो हो जाएगा। सिर्फ ख्याली उम्मीदें और अच्छे की उम्मीद, कोई हकीकी यकीन नहीं, बल्कि सिर्फ ख्याली उम्मीदें और अच्छे की उम्मीद। तो आज हम इस जगह को छोड़ने के बारे में बात करेंगे जिसे वंडरलैंड कहा जाता है। बदकिस्मती से इस वक्त हजारों लोग इस जगह पर मौजूद हैं। मैं डिज्नीलैंड की बात नहीं कर रहा जिसमें मिक्की माउस और डोनाल्ड डक हैं, बल्कि वंडरलैंड की बात कर रहा हूं, उस गैर यकीनी की सरजमीन की जहां दिन इस बात की कोई जमानत के बगैर गुजरते हैं कि आगे क्या होगा। आप जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं कि हो जाए। आप जानते हैं कि क्या होना चाहिए। आप जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं कि पूरा हो जाए। लेकिन फिर भी आपके जहन के किसी कोने में या दिल के अंदर कहीं आपको वाकई यकीन नहीं कि ये सब कैसे होगा। तो मैं आपकी तवज्जो नए अहदनामे की दो खास आयत की तरफ दिलाना चाहता हूं। पहली आयत जेम्स की किताब के पहले बाब में मिलती है। दूसरी आयत गलतियों के छठे बाब में मिलती है। आइए जेम्स के पहले बाब की 5वीं आयत से देखते हैं, और देखते हैं कि क्या हम ये जान सकते हैं कि इस वक्त हम कहां खड़े हैं। क्योंकि अगर मैं आपसे बिल्कुल ईमानदारी से कहूं तो अगर आपको ये नहीं मालूम कि आप कहां हैं, तो गालिब इम्कान है कि आप उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां आप पहुंचना चाहते हैं। अगर मुझे ये नहीं मालूम कि मैं टर्न पाइक पर गाड़ी चलाते में कहां हूं, तो मैं कैसे जान सकता हूं कि मैं सही समत में जा रहा हूं या नहीं। यह मेरे इल्म की कमी की वजह से तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। जेम्स के पहले बाब की 5वीं से 8वीं आयत तक गौर से सुने। यहां यह लिखा है, अगर तुम में से किसी को हिकमत की कमी हो तो वो खुदा से मांगे, जो सबको फयाजी से देता है और मलामत नहीं करता, और उसे दी जाएगी। लेकिन ईमान से मांगे, जरा भी शक ना करे, क्योंकि जो शक करता है वो समंदर की लहर की मानिंद है, जिसे हवा उड़ाती और इधर उधर फेंकती है। ऐसा आदमी ये ना समझे कि वो खुदावन से कुछ पाएगा। दो रखी आदमी अपनी सब राहों में बेसबात है। क्या आपने आखिरी हिस्सा पे गौर किया? दो रखी आदमी अपनी सब राहों में बेसबात है। देखें, बदकिस्मती से जब मेरे अंदर शक होता है तो मैं वाकई पर यकीन नहीं होता। एक लम्हे में ईमान रखता हूं, अगले लम्हे मुझे मालूम नहीं होता कि मैं क्या मानता हूं। एक लम्हे में खुदा पर भरोसा करता हूं, अगले लम्हे में उसके वादे पर ही शक कर रहा होता हूं। यही है मेरे दोस्त वंडरलैंड। अगर आप मुतजलजिल हैं तो उसकी वजह यह है कि आप सोच रहे हैं कि क्या खुदा करेगा, कैसे करेगा और कब करेगा।
آپ کی غیر مستقل مزاجی براہ راست آپ کے ایمان کو متاثر کرتی ہے، کیونکہ آپ اندر سے منقسم ہیں۔ یعقوب نے اسے دو رخی آدمی کہا، اور وہ آگے چل کر کہتا ہے کہ اس قسم کا شخص خداوند سے کچھ بھی حاصل نہیں کرے گا۔ اب اگر آپ میری طرح ہیں تو میں دعا کرتا ہوں تاکہ نتائج حاصل ہوں۔ میں صرف دعا کرنے کے لیے دعا نہیں کرتا، اور اگر میں دعا کروں اور نتائج چاہوں تو پھر مجھے وہی کرنا ہوگا جو خدا نے مجھے کرنے کو کہا ہے۔ اور ایک بات جو اس نے ہمیں کتاب یعقوب میں واضح طور پر کرنے کی ہدایت دی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم اس کے حضور آئیں، جب بھی ہم مانگیں تو یہ ضرور ایمان کے ساتھ ہو، کیونکہ اگر میں ایمان کے ساتھ نہیں مانگ رہا تو میری صورتحال میں کوئی مثبت یا موافق نتیجہ نہیں نکلے گا۔ اب اس بات کو ذہن میں رکھیں اور میرے ساتھ غلطیوں کی کتاب کے 6 باب کی طرف چلیں۔ غلطیوں کا 6 باب ہم خاص طور پر آیت نمبر 9 پر توجہ مرکوز کریں گے۔ اگر آپ پچھلی آیات کو سیاق و سباق کے ساتھ پڑھیں تو آپ کو صاف نظر آئے گا کہ یہ دینے کے معاملے پر بھی لاگو ہوتی ہیں۔ جو کچھ آدمی بوتا ہے وہی وہ کاٹے گا۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ خاص طور پر آیت نمبر 9 غلطیوں 6:9 پر توجہ دیں۔ یہاں یہ لکھا ہے، اور نیکی کرنے میں ہمت نہ ہارو، کیونکہ وقت پر ہم کاٹیں گے اگر ہم تھک نہ جائیں۔ کیا آپ نے یہ بات نوٹ کی؟ ہم کاٹیں گے اگر ہم تھک نہ جائیں۔ مجھے یہ بات پسند ہے کیونکہ یہ بہت ہی مثبت ہے۔ خدا کے کلام نے ہمیں آیت نمبر 9 میں بتایا ہے کہ ہم خداوند سے کچھ پانے کی توقع کر سکتے ہیں، بشرطے کہ ہم ہمت نہ ہاریں، ہم پیچھے نہ ہٹیں، ہتھیار نہ ڈالیں، ہاتھ نہ اٹھا دیں، اور یہ نہ کہیں کہ یہ کام نہیں کرتا، میں سمجھ نہیں پاتا، مجھے نتائج کیوں نہیں ملتے، میں بس چھوڑ دیتا ہوں۔ ایسا مت کرے، بلکہ میرے ساتھ اونچی آواز میں یہ کہیں، مقررہ وقت پر میں ضرور کاٹوں گا کیونکہ میں ہار ماننے سے انکار کرتا ہوں۔ ایک بار پھر، مقررہ وقت پر میں ضرور کاٹوں گا کیونکہ میں ہار ماننے سے انکار کرتا ہوں۔ آپ ہار ماننے والے نہیں ہیں۔ شیطان آپ سے ہار مان سکتا ہے، خدا کبھی آپ سے ہار نہیں مانے گا۔ روح القدس بھی کبھی آپ سے ہار نہیں مانے گا، اور یقیناً وہ ہم سے بھی یہ توقع نہیں کرتا کہ ہم اس سے ہار مان لیں۔ اس نے ہمیں اپنا نہایت مقدس لکھا ہوا کلام دیا ہے جس میں اعلان کیا گیا ہے کہ مقررہ وقت پر ہم ضرور کاٹیں گے اگر ہم ہمت نہ ہاریں۔ اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کو حوصلہ دوں کہ جمے رہیں، مضبوط رہیں، اپنی جگہ پر قائم رہیں، انکار کو قبول نہ کریں، خدا پر ایمان لانے کی جرت کریں، کیونکہ اس کے کلام پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ اب یسوع نے اپنے کلام کو ایک بیج سے تشبیہ دی ہے۔ در حقیقت یہ لوکا کی انجیل کے 8ویں باب کی 11ویں آیت میں پایا جاتا ہے۔ یسوع نے اعلان کیا کہ بیج خدا کا کلام ہے، یا خدا کے کلام کو بیج سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اب اس سے جو بات مجھے سمجھ آتی ہے، اگر آپ بیج کی طاقت کو سمجھتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ بیج کو بڑھنے میں وقت لگتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے ایمان کو بڑھنے میں وقت لگتا ہے، بیج کو بھی بڑھنے میں وقت لگتا ہے۔ اور اسی لیے خدا نے ہمیں غلطیوں میں وعدہ کیا ہے کہ نیکی کرنے میں تھک نہ جائیں۔ یہ امکان موجود ہے کہ آپ تھک جائیں، ہمت ہار جائیں، لیٹ جائیں اور سب کچھ بھول کر سو جائیں، لیکن اس نے کہا نیکی کرنے میں تھک نہ جائیں، کیونکہ اپنے وقت پر ہم ضرور کاٹیں گے اگر ہم تھکے نہیں۔ یاد رکھیں، ہر بیج کا ایک مقررہ وقت ہوتا ہے، اور یسوع نے اپنے کلام کو بیج سے تشبیہ دی ہے۔ تو جب تک ہم بیج کو زمین میں رکھیں گے اور وقتاً فوقتاً اسے پانی دیتے رہیں گے اور پھر خدا پر ایمان لانے کی جرت کریں گے، اس کے ساتھ وفادار رہیں گے، اس کے وعدے کے کلام کے ساتھ وفادار رہیں گے، ہم ضرور کاٹیں گے۔ آپ جانتے ہیں، کچھ سال پہلے میں یونکرز، نیو یارک سٹی میں خدمت کر رہا تھا، اور وہ جمعہ کی رات کی عبادت تھی۔ عبادت کے اختتام پر ایک عورت آگے آئی۔ وہ اس شام میری بات سن رہی تھی جب میں خدا کا کلام سنا رہا تھا۔ اس نے کہا، بھائی ٹاڈ، میرے پاس ایک گواہی ہے، کیا میں اسے سنا سکتی ہوں؟ میں نے کہا، جی بالکل، ضرور سنا ہے۔ اس نے کہا، 5 سال پہلے مجھے لمفوما ٹیومر کی تشخیص ہوئی تھی۔ یہ میرے مکے کے سائز کا تھا اور یہ بالکل یہاں میری گردن پر اگایا تھا۔ میں کئی بار ڈاکٹروں کے پاس جا چکی ہوں، وہ اسے سرجری کے ذریعے نکالنا چاہتے تھے۔ میرے معاملے میں یہ جان لیوا صورتحال نہیں تھی، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں خدا پر ایمان رکھوں گی۔ جب آپ آج شام خدمت کر رہے تھے، میں وہاں بیٹھی ہوئی خدا کے کلام کی تعلیم سن رہی تھی، اور میں نے اپنی گردن میں ایک عجیب سی کیفیت محسوس کی، جیسے کچھ ہو رہا ہو۔ خدمت کے اختتام پر میں نے ہاتھ بڑھا کر اس ٹیومر کو محسوس کیا جو 5 سال سے وہاں تھا،
اور اس نے کہا میں چاہتی ہوں کہ آپ دیکھیں اور نوٹ کریں کہ وہ اب وہاں نہیں ہے. میں نے اسے جاتے ہوئے کبھی محسوس بھی نہیں کیا. وہ بالکل ختم ہو گیا ہے. میں 1 سال بعد دوبارہ اس چرچ میں گیا اور میں نے پوچھا کیا وہ بہن یہاں ہیں جنہیں پچھلی بار جب میں شہر میں آیا تھا معجزانہ طور پر شفا ملی تھی؟ اور اس نے کہا میں لوں. میں نے پوچھا کیا وہ ٹیومر اب بھی غائب ہے؟ اس نے کہا جی ہاں وہ غارق ہے. حمد و خدا کی، اس کا وقت آ گیا تھا. یاد رکھیں اس کے لیے یہ 5 سال کا عرصہ ہو سکتا ہے، تاہم اس کا وقت آ ہی گیا. کچھ عرصہ پہلے، بلکہ کئی سال پہلے، میں لندن انگلینڈ میں آکسفورڈ اسٹریٹ کے قریب ایک دوست کے چرچ میں خدمت کر رہا تھا. یہ اتوار کی صبح تھی اور عبادت کے اختتام پر میں نے ان لوگوں کو دعوت دی جو خدمت کے لیے آگے آنا چاہتے تھے. اور جب میں قطار میں جا رہا تھا تو اس خاص سفر میں میری بیوی بھی میرے ساتھ تھیں. میں قطار میں جا رہا تھا اور اپنے بھائیوں اور بہنوں پر ہاتھ رکھ کر ان کے لیے یسوع کے نام پر دعا کر رہا تھا، جیسا کہ مرکز 16-18 میں ہمیں ہدایت دی گئی ہے کہ ایمان رکھنے والوں کے ساتھ نشانیاں ہوں گی، جن میں سے ایک یہ ہے کہ ہم بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے اور وہ صحت یاب ہو جائیں گے. یاد رہے اس سے پہلے کہ میں نے دعوت دی، خداوند کا کلام مجھ پر آیا کہ آج صبح یہاں کوئی ایسا شخص موجود ہے جسے لا علاج بیماری ہے. اور میں نے یہ بات سب کو ممبر پر بلانے سے پہلے ہی کہہ دی تھی. کوئی بھی نہیں ہلا، کسی نے بھی جواب نہیں دیا. تو میں اندر ہی اندر روح القدس سے پوچھ رہا تھا. میں نے سوچا خداوند کیا میں نے غلطی کی؟ کیا میں نے کچھ غلط سنا؟ اور واقعی میں نے روح کی گواہی محسوس کی کہ نہیں وہ یہاں موجود ہے. تو میں نے ایک بار پھر پوچھا اگر آپ یہاں کسی لا علاج بیماری کے ساتھ موجود ہیں تو برائے کرم کھڑے ہو جائیں اور آگے آ جائے، خدا آپ کو شفا دینا چاہتا ہے. پھر بھی کسی نے جواب نہیں دیا. میں نے اس بات کو وہیں چھوڑ دیا. میں نے دعوت دے دی. اب میں ممبر پہ کھڑا ہو، ممبر مردوں اور عورتوں سے بھرا ہوا ہے جن کی مختلف ضروریات ہے. میں قطار میں آگے بڑھتے ہوئے ان پر ہاتھ رکھ کر دعا کر رہا تھا اور غالباً 6 یا 7ویں شخص تک پہنچا اور وہ ایک عورت تھی. اور جب میں اس کے قریب پہنچا تو روح القدس نے میرے دل میں گواہی دی کہ یہی وہ عورت ہے جسے لا علاج بیماری ہے. اب میں نے یہ بات زبان سے نہیں کہی، میں نے بس اندر ہی اندر اس کی بات سنی اور کہا بہن آپ کس چیز کے لیے آئی ہیں؟ اور اس نے کہا یہ میرا خون ہے، مجھے اپنے خون میں مسئلہ ہے. بس اتنا ہی اس نے بتایا. ظاہر ہے وہ مزید تفصیل میں نہیں جانا چاہتی تھی. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے اس پر ہاتھ رکھا اور یسوع کے نام پر اس کے لیے دعا کی. خدا کی قدرت اس پر نازل ہوئی اور میں نے کہا بہن آج خداوند نے آپ کو چھو لیا ہے، بلکہ اس نے آپ کو شفا دی ہے اور آزاد کر دیا ہے. کیا آپ جلد ہی کسی ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہیں؟ اور اس نے کہا اگر مجھے صحیح یاد ہے تو اگلے 1 یا 2 ہفتوں میں میری اپوائنٹمنٹ ہے. میں نے کہا بہت خوب، کیونکہ اچھی خبر کے لیے تیار ہو جائیں. خیر کچھ مہینے گزر گئے اور مجھے اس پادری کی طرف سے ایک ای میل موصول ہوئی جس نے اس صبح مجھے خدمت کے لیے مدعو کیا تھا یا میزبانی کی تھی. اور اس نے اس مخصوص خاتون کی گواہی سنانا شروع کی جو اس دعا کی قطار میں آگے آئی تھی، وہی جسے خون کا مسئلہ تھا. اس نے کہا آپ کو معلوم نہیں تھا، چرچ میں اس کی حالت کے بارے میں صرف میں بطور پادری اور میری بیوی ہی جانتے تھے. دراصل اسے 2 سال پہلے ایڈز وائرس کی تشخیص ہوئی تھی. اس نے چرچ میں کسی کو بھی اپنا مسئلہ نہیں بتایا، یہاں تک کہ اس کے قریبی گھر والے بھی نہیں جانتے کہ کیا ہو رہا ہے. اور اس نے کہا ہم اس کے ساتھ مل کر خداوند سے جواب کے لیے ایمان رکھتے رہے ہیں. اور اس نے کہا آپ نے اس صبح اس کے لیے دعا کی تھی. وہ ڈاکٹر کے پاس گئی اور خدا کی شان ہے انہوں نے اسے مکمل صحت مند قرار دیا. ایڈز وائرس بالکل ختم ہو چکا تھا. ہلیلویا. دیکھیں اپنے وقت پر آپ ضرور پھل پائیں گے اگر آپ ہمت نہ ہاریں. شیطان چاہتا ہے کہ آپ ہار مان لیں، وہ چاہتا ہے کہ آپ ہمت چھوڑ دیں، سب کچھ چھوڑ کر کہیں یہ کام نہیں کرتا. لیکن میرے دوست حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے. اسی طرح ایک اور موقع پر میں نیو یارک سٹی میں اتوار کی صبح خدمت کر رہا تھا اور عبادت کے اختتام پر لوگ دعا کے لیے آگے آئے. ان افراد میں سے ایک عورت تھی جس نے اپنی بینائی کے لیے دعا کی درخواست کی تھی. اس نے کہا تقریباً 6 ماہ پہلے مجھ پر میرا خیال ہے اس نے کہا تھا کہ شوگر یا ذیابیطس ہوئی تھی. اس بیماری نے اس کی بینائی چھین لی تھی. اس نے کہا میں خدا پر ایمان رکھ رہی ہوں، بحالی کے لیے دعا کر رہی ہوں. میری ایک آنکھ کی بینائی واپس آ گئی ہے لیکن دوسری آنکھ بالکل نابینا ہے. میں نے کہا تو آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آتا؟ اس نے کہا مجھے کچھ بھی نظر نہیں آتا. میں نے آگے بڑھ کر یسوع کے نام پر اس پر ہاتھ رکھا. جب میں دعا کر چکا تو پیچھے ہٹ گیا.
وہ رونے لگی اور میں نے کہا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ اس نے کہا کیونکہ میری آنکھ ابھی ابھی کھل گئی ہے، 6 مہینے میں پہلی بار مجھے اس آنکھ سے کچھ نظر آیا ہے۔ یہ لیجئے ہو گیا، اب ہمارے پاس چرچ میں اتوار کی صبح نابینا لوگ دیکھنے لگے ہیں۔ یسوع کل بھی وہی تھا، آج بھی وہی ہے اور ہمیشہ وہی رہے گا۔ تو ان مثالوں میں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، یہاں 3 مختلف کیسز ہیں، 3 مختلف افراد ہیں جو اپنی زندگی میں کافی سنگین جسمانی مسائل کا سامنا کر رہے تھے، اور پھر بھی چونکہ انہوں نے خدا پر ایمان رکھنے کی جرات کی اور ہمت نہیں ہاری، کیونکہ انہوں نے خدا کے وعدے کو تھامے رکھا، بالکل جیسے غلطیوں 6:9 میں لکھا ہے، مقررہ وقت پر تمہیں فصل ملے گی اگر تم ہمت نہ ہارو۔ تو ان کا وقت آ گیا، اس خاص دن ان کے لیے معجزے کا ظہور ہوا۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں ہمت نہ ہاریں، بالکل ان کی طرح خدا پر ایمان لانے کی جرات کریں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ سمجھیں کہ خدا اپنے کلام کی نگرانی کر رہا ہے، واقعی وہ ایسا ہی کرتا ہے۔ در حقیقت وہ کبھی بھی ایمان کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا۔ جب بھی آپ اس کے کلام پر ایمان لانے کی جرات کرتے ہیں، اس کے وعدے پر بھروسہ کرتے ہیں، اس پر انحصار کرتے ہیں، تو خدا وہاں موجود ہوتا ہے اور سارا آسمان اس کی پشت پر ہوتا ہے۔ وہ وہاں اپنے کلام کی نگرانی کر رہا ہے۔ اس نے فرمایا آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میرا کلام کبھی نہیں ٹلے گا۔ میں نے اپنے کلام کو اپنے نام سے بھی بلند کیا ہے۔ زبور نویس نے اعلان کیا، اے خداوند تیرا کلام ہمیشہ کے لیے آسمان پر قائم ہے۔ ابھی اسی وقت حوصلہ رکھتے، وہ اپنے کلام کی نگرانی کر رہے ہے، واقعی وہ ایسا ہی کرتا ہے، اور وہ ایسے لوگوں کو تلاش کر رہے جیسے آپ اور میں جو اس پر ایمان لانے کی جرات کریں۔ کئی سال پہلے، دراصل یہ بات اسی کی دہائی کے وسط یا آخر کی ہے، میں لندن انگلینڈ کے بالکل باہر رہ رہا تھا۔ میں وہاں ایک مشنری کے طور پر خدمت کر رہا تھا اور لندن کے ایک بائبل سکول میں عملے کا بائبل سکول انسٹرکٹر تھا۔ ایک دن کلاس کے بعد میں لابی میں گیا جہاں طلبہ جمع تھے اور آپس میں میل جول کر رہے تھے، اور میں نے اپنی ایک طالبہ جولیٹ کے پاس جا کر کہا، جولیٹ کیا تم اس سال سکول سے لطف اندوز ہو رہی ہو؟ تمہارے حالات کیسے ہیں؟ اس نے کہا، بھائی لیون، سچ کہوں تو میں حال ہی میں ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، انہوں نے میرے پیٹ کے اندر ایک رسولی کی تشخیص کی ہے۔ دراصل مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ طلبہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ کیا میں حاملہ ہوں، کیا میں ایک اور بچے کی امید کر رہی ہوں۔ مجھے معلوم تھا کہ میں حاملہ نہیں ہوں۔ میں نے سوچا کہ بہتر ہے کہ اس کی جانچ کروا لوں۔ تو واقعی وہ گئی، اس نے معائنہ کروایا اور انہوں نے اسے بتایا کہ اس کے پیٹ کے اندر ایک تیزی سے بڑھنے والی رسولی ہے۔ انہوں نے سختی سے مشورہ دیا کہ اسے فوراً آپریشن کروانا چاہیے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا جولیٹ، تو اب تم کیا کرو گی؟ اس صورتحال، اس مشکل میں تم کیا کرنے والی ہو؟ اس نے میری طرف بالکل واضح انداز میں دیکھا اور کہا، جہاں تک میرا تعلق ہے، یسوع مسیح میرے شفا دینے والے ہیں اور اس جسم کو کوئی چھری نہیں چھوئے گی۔ خیر، میں پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے کہا، اوہ ٹھیک ہے، جلال ہو، میں تم سے متفق ہوں جولیٹ، ایسا ہی ہو۔ اور میں اپنے راستے پر چل دیا۔ وہ بالکل پرعزم تھی۔ چند ہفتے گزر گئے۔ ایک دن میں نے کلاس پڑھائی ختم کی، لابی میں گیا جہاں طلبہ جمع تھے، اور ایک بار پھر میں جولیٹ کے پاس گیا اور کہا، جولیٹ حالات کیسے ہیں؟ بس دوبارہ تم سے رابطہ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کہا، کیا تم نے نہیں سنا؟ میں نے کہا، کیا سنا؟ اس نے کہا، اچھا، اپنے خاندان کے افراد، اپنی ہی اولاد اور ڈاکٹروں کے دباؤ کی وجہ سے میں ہسپتال گئی اور میری سرجری شیڈیول ہو گئی۔ اور اس نے کہا، جب میں وہاں گئی تب بھی میں نے خدا پر ایمان رکھنے کا فیصلہ کیا، حالانکہ وہ ہسپتال میں تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، تمہاری ذہنی کیفیت کیا تھی؟ میرا مطلب ہے، اگر تم خدا سے معجزے کی امید رکھ رہی ہو اور پھر بھی ہسپتال میں ہو۔ اس نے کہا، بھائی یہاں تک کہ جب نرسیں آئیں اور مجھے سرجری کے لیے لے جانے کی تیاری کر رہی تھیں، اس وقت تک بھی جب تک انہوں نے مجھے بے ہوشی کی دوا نہیں دی تھی، اس نے کہا، میں بس یہی اعلان کرتی رہی، خداوند تو میرا شفا دینے والا ہے، یسوع تو میرا شفا دینے والا ہے، اس جسم کو کوئی چھری نہیں چھوئے گی۔ اور جب میں اپنے ہسپتال کے کمرے میں بیٹھی تھی، میں نے ایک عجیب سی کیفیت محسوس کی۔ میرے پیٹ کے اندر کچھ ہلا، کچھ حرکت ہوئی، اور میں نے اپنے اندر جھانکا تو ایک مدھم سی ہلکی آواز سنی۔ روح القدس نے کہا، فکر نہ کرو، یہ میں ہوں۔ خیر، نرسیں آئیں، انہوں نے انستھیزیا دیا اور اسے لے جا کر آپریٹنگ تھیٹر میں پہنچا دیا، جیسا کہ انگلینڈ میں اسے کہتے ہیں۔
تقریباً ایسا لگتا ہے جیسے شہر میں کسی تفریحی رات کے لیے جا رہے ہوں، آپریٹنگ تھیٹر۔ اور جو کچھ میں اب آپ سے شیئر کر رہا ہوں وہ اس کی گواہی ہے جو اس نے مجھے خود ڈاکٹروں کے منہ سے سن کر سنائی۔ اس نے کہا، بردر لیون، اگلی بات جو مجھے یاد ہے وہ یہ ہے کہ میں ریکوری روم میں جاگی۔ سب سے پہلے میں نے نیچے ہاتھ لگا کر خود کو چیک کیا اور میں خوشی سے جھوم اٹھی۔ اور اس نے کہا، میں نے زور سے کہنا شروع کیا، انہوں نے مجھے نہیں کاٹا، انہوں نے مجھے نہیں کاٹا، شکریہ یسوع۔ خیر زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ڈاکٹر اس کے کمرے میں آ گئے۔ انہوں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، جولیٹ، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ تمہیں کیسے بتائیں کہ کیا ہوا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ اسے کیسے بیان کریں۔ ہم صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ اوپر کوئی ہے جسے تم واقعی بہت پسند ہو۔ جب تم آپریشن ٹیبل پر لیٹی ہوئی تھیں میں چیرا لگانے ہی والا تھا۔ ہم پہلے ہی ٹیسٹ کر چکے تھے۔ ہم نے تمہارا پھولا ہوا پیٹ دیکھا تھا۔ ہمارے پاس ایکس رے بھی تھے، تم جانتی ہو، جو یہ ثابت کرتے تھے کہ ٹیومر موجود ہے۔ تاہم مجھے بہت شدت سے محسوس ہوا کہ چیرا لگانے سے پہلے تمہیں ایک بار پھر چیک کروں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ایک بار جب میں کٹ لگا دوں گا تو تمہاری زندگی کا راستہ ہمیشہ کے لیے بدل جائے گا، خاص طور پر اگر تمہاری خواہش ہو کہ آگے چل کر تم مزید بچے پیدا کر سکو۔ اور انہوں نے کہا، جب میں نے تمہیں دوبارہ چیک کیا تو میں کچھ بھی نہیں ڈھونڈ سکا۔ وہاں کوئی ٹیومر نہیں تھا، اس لیے ہم نے تمہیں سیدھا واپس یہاں ریکوری روم میں لا کر رکھ دیا اور اب ہم یہاں ہیں۔ اور وہ خوشی سے جھومنے لگی۔ اس نے کہا، بھائی لیون، خدا میرا گواہ ہے، عملے کی موجودگی میں جب میں بستر پر لیٹی ہوئی تھی، اچانک میرا پھولا ہوا پیٹ سکڑنے لگا اور چھوٹا ہوتا گیا، یہاں تک کہ وہ دوبارہ اپنی اصل حالت میں آ گیا۔ ہلیلویا! آپ اس معجزے کو ابھی چاہتے ہیں؟ خداوند، ہاں، میرا پیٹ بھی ابھی سکڑنا شروع ہو جائے، مجھے بھی کچھ وزن کم کرنا ہے۔ خیر، اس کی ابتدا میں اس کی خوراک کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، جیسا کہ میں نے واضح طور پر بیان کیا ہے، لیکن خدا کا شکر ہے اس کی شفا کا ظہور ہو چکا تھا۔ اس نے فون اٹھایا اور کہا، رائے، اپنے بیٹے کو پکارا، رائے، آ کر مجھے لے جاؤ۔ اس نے کہا، لیکن امی، میں نے تو سنا تھا آپ کا آپریشن ہونے والا ہے۔ اس نے کہا، ہو گیا، یسوع نے مجھے ابھی ابھی شفا دی ہے، آ کے اپنی ماں کو لے جاؤ۔ ہلیلویا! تو ایک بار پھر خدا ہمیشہ اپنے کلام کی نگرانی کرتا ہے، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ کبھی بھی ایمان کو خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجتا۔ اگر آپ اس پر ایمان لانے کی جرت کریں گے تو آپ کبھی مایوس نہیں ہوں گے۔ اب ایک بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ خدا میں کوئی ڈگمگاہٹ نہیں ہے، خدا میں کوئی حیرانی نہیں ہے۔ خدا حقیقت پسند ہے، اس کا کلام حقیقت ہے۔ میں آپ کی توجہ دو خاص آیات کی طرف دلانا چاہتا ہوں۔ پہلی ہے زبور 80:9-34۔ یہاں یہ لکھا ہے، میں اپنے عہد کو نہیں توڑوں گا اور نہ ہی اپنی زبان سے نکلی ہوئی بات کو بدلوں گا۔ ایک بار پھر سنیں، میں اپنے عہد کو نہیں توڑوں گا اور نہ ہی اپنی زبان سے نکلی ہوئی بات کو بدلوں گا۔ ہلیلویا! یہ بہت حوصلہ افزا ہے۔ ہم خدا پر ایمان لانے میں اتنا ہی آگے جا سکتے ہیں جتنا کہ اس کے کلام پر بھروسہ کریں۔ اس نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنے کلام کو نہیں توڑے گا اور نہ ہی اپنی زبان سے نکلی ہوئی بات کو بدلے گا۔ میں آپ کی توجہ ایک اور آیت کی طرف دلانا چاہتا ہوں، شاید آپ اس سے واقف ہوں۔ یہ کتاب گنتی کے 23ویں باب کی 19ویں آیت میں ہے۔ یہاں یہ لکھا ہے، خدا انسان نہیں کہ وہ جھوٹ بولے، نہ آدم زاد کہ وہ اپنے ارادے کو بدلے۔ کیا وہ بات کرتا ہے اور پھر اسے پورا نہیں کرتا؟ کیا وہ وعدہ کرتا ہے اور پھر اسے پورا نہیں کرتا؟ ہلیلویا! میرا خیال ہے کہ ہم اس سوال کا جواب جانتے ہیں۔ وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ جھوٹا نہیں ہے۔ اس نے کہا، اگرچہ انسان جھوٹا ہو سکتا ہے، خدا جھوٹا نہیں ہے۔ خدا انسان نہیں کہ وہ جھوٹ بولے۔ دوست، ہم اس کے کلام پر بھروسہ کر سکتے ہیں، ہم اس کے کلام کو بینک لے جا سکتے ہیں۔ 2 کرنتھیوں رات کے 1:20 میں لکھا ہے کہ خدا کے سب وعدے اس میں ہاں ہیں اور اس میں آمین ہے۔ یہی وہ چاہتا ہے کہ ہم کریں، بس اپنا دل، اپنی زبان اور اپنا ذہن خدا کے وعدوں کے ساتھ ہم آہنگ کر لیں۔ اب میں اس میں کچھ توازن لانا چاہتا ہوں۔ یہاں کچھ لوگ عموماً سیدھا گڑھے میں جا گرتے ہیں۔ وہ ایمان کو محض خوش فہمی اور اچھے کی امید کے برابر سمجھتے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو، میں نے ونڈرلینڈ کا مطلب بیان کیا تھا جو کچھ سال پہلے روح القدس نے مجھے دیا تھا۔ میں آپ کو ایک بار پھر وہ یاد دلاتا ہوں۔
اس نے کہا تھا کہ ونڈرلینڈ وہ سرزمین ہے جہاں بے یقینی چھائی رہتی ہے اور بے شمار دن اس بات کی کوئی ضمانت کے بغیر گزر جاتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ ایک موقع کی دنیا ہے، جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ یہ سرا صرف خوش فہمی اور اچھے کی امید، کوئی حقیقی یقین نہیں، صرف خوش فہمی اور اچھے کی امید۔ آپ کے سامنے ایک شخص دعا کے لیے قطار میں کھڑا ہے اور میں اس سے مخاطب ہو کر کہتا ہوں، بھائی کیا آپ اپنی شفا حاصل کرنے کے لیے تیار ہیں؟ وہ کہتا ہے، اچھا میں آپ کو 1 منٹ میں بتاتا ہوں۔ آگے بڑھیں اور مجھ پر ہاتھ رکھیں اور میں آپ کو سب کچھ ہونے کے بعد بتا دوں گا۔ اچھا، ہو سکتا ہے اس کی واقعی کوئی ضرورت ہو سکتا ہے اسے اپنے جسم میں جسمانی شفا کی ضرورت ہو، لیکن بہرحال وہ واضح طور پر ایمان میں نہیں ہے۔ جب آپ ایمان میں ہوتے ہیں تو آپ توقع رکھتے ہیں، اور جتنا آپ کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اتنی ہی آپ کی توقع بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اگر میں آپ پر مرکز باب 16 کے مطابق ہاتھ رکھوں، کیا آپ یقین رکھتے ہیں کہ آپ کو شفا مل جائے گی؟ اگر آپ کا جواب یہ ہو، اچھا میں نے اپنی انگلیاں کراس کر رکھی ہیں، چلیں دیکھتے ہیں کیا آپ ہے، میں آپ کو 1 منٹ میں بتا دوں گا۔ آئیے بہترین کی امید کرتے ہیں، چلیں شروع کرتے ہیں۔ میرے دوست، یہ صرف امیدیں باندھنا اور اچھے کی امید کرنا ہے، یہ خیالی دنیا ہے۔ ایک مثال لیں، ایک نوجوان جو پادری کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، پادری صاحب کیا آپ میرے لیے دعا کریں گے؟ میرے فائنل امتحانات اگلے جمعے کو ہیں، اگر میں ان میں اچھا نہ کر سکا تو یہ اس کالج پر اثر انداز ہوگا جس میں میں داخلہ لے سکوں گا۔ تو پادری اس پر ہاتھ رکھتا ہے، اسے تیل سے مسح کرتا ہے اور دعا کرتا ہے۔ پیر کا دن آتا ہے اور وہ نوجوان شدید گھبراہٹ کا شکار ہوتا ہے۔ منگل بدھ گزر جاتے ہیں اور اسے 48 گھنٹے سے نیند نہیں آئی۔ جب جمعہ آتا ہے تو وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ شاید وہ اسکول ہی نہ جائے، لیکن وہ جانتا ہے کہ یہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ لہٰذا آخری کوشش کے طور پر جب استاد امتحان اس کے سامنے رکھتا ہے، وہ کہتا ہے، یا اللہ، اگر آپ نے میری مدد نہ کی تو میں کیا کروں گا اگر میں یہ امتحان پاس نہ کر سکا؟ میری مدد کرو خدا، ہر چیز کو میری یاد میں لاؤ۔ ٹھیک ہے، اسے یقین کی ضرورت ہے، لیکن وہ ایمان کے ساتھ دعا کرنے کے برعکس مایوسی سے دعا کر رہا ہے۔ اور یہی وہ فرق ہے جو بائبل کے عقیدے کو زندہ کرنے، خدا پر یقین کرنے یا حیرت کی سرزمین میں رہنے کے درمیان ہے، جسے ہم اگلی بار جب ہم اکٹھے ہوں گے تو مزید گہرائی سے دیکھیں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اس ویب کاسٹ میں شامل ہونے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ اگلی بار تک یاد رکھیں، خدا اپنے کلام پر نگاہ رکھے ہوئے ہے اور وہ اسے آپ کی زندگی اور آپ کے حالات میں پورا کر رہا ہے۔